बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क की सियासत और मईशत के मिक्स्ड सिग्नल्स मिल रहे हैं। एक तरफ तो हुकूमत की जानिब से ब्रादर ममालिक से जो फाइनेंशियल पैकेजेस आ रहे हैं और जो कहा गया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए 12 अरब डॉलर रवां माली साल के लिए दरकार हैं, उस हदफ से तो ज्यादा जो है वो पैसे आ चुके हैं डॉलर्स की सूरत में, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरब हो, चाइना हो। और इसके साथ साथ हुकूमत की मौशी तरजीहात में गैर मुल्की सरमायाकारी को पाकिस्तान में लाना, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, ये शामिल है। इसके साथ साथ जो दूसरी जो इसकी डाउन साइड ये है कि जो बहुत से नाकदीन है उनका ये कहना है कि रुपए की कदर में कमी के बावजूद जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इजाफा नहीं हो सका। इसके अलावा जो हमारे महसूलात का हदफ था वो भी पूरा नहीं हो सका, उसमें नाकामी हुई और कर्जे में भी इजाफा हो रहा है। स्टेट बैंक ही की जानिब से बताया गया कि मजमूई तौर पर 20 खरब 40 अरब रुपए का कर्जों में इजाफा हुआ है। ये पायदार तरक्की यानी सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। यकीनन एक कठिन चैलेंज है मौजूदा हुकूमत के लिए मुल्क की मईशत के हवाले से, और साथ में ये भी कहा जाता है कि अगर मुल्क की मईशत के मुश्किल हालात से बाहर हुकूमत निकलती है या उसकी सिमत का सही तयन होता है तो सियासी दर्जा हरारत अज खुद कम भी हो जाता है, क्योंकि इक्तिसादियात और सियासियात का चोली दामन का साथ है। सियासत की बात करें तो आज LNG के हवाले से जो नैब ने तहकीकात का ऐलान किया है उस सिलसिले में साबिक वजीर खजाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब को 11 जनवरी को तलब किया है और उनको बहैसियत फॉर्मर सुई सदरन गैस कंपनी के सरबराह के तौर पे और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी तहकीकात में शामिल करने का फैसला किया गया है। मौजूदा दिनों में भी गैस का बहरान जो है वो जारी है और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तहकीकात की कमेटी तश्कील दी थी जिन्होंने अपनी कल रिपोर्ट दी और उसी सिलसिले में सुई नदरन और सुई सदरन के जो MDs हैं उनको हटाने का भी फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सबात IPPs के हवाले से भी हुई है। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो उनको जायद अदायगियां की जा रही थी उस पर सो मोटो नोटिस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब की जानिब से, और आज समाअत के दौरान ये बात सामने आई कि हर IPP को 169 मिलियन इजाफी अदायगियां हो रही हैं, चाहे वो बिजली पैदा कर रही हैं या नहीं पैदा कर रही, उनकी कैपेसिटी पर ये पेमेंट हो रही है। चीफ जस्टिस साहब की रिमार्क्स थे कि बिजली की पैदावार में कमी भी हो रही है, लोगों को इसको लोड शेडिंग का सामना है, लेकिन इनको अदायगियां हो रही हैं। इन तमाम मामलात पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। 3 नुमाइंदा शख्सियत हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में शरीक गुफ्तगू का तौर में आपसे करा दे तो हमारी आज की पहले नुमाइंदा शख्सियत मेंबर कौमी असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, सदाकत अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया सदाकत अब्बासी साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमारी आज की दूसरी मान शख्सियत मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा है, सेनेटर पाकिस्तान के रुकन है, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमारी आज की तीसरी मान शख्सियत सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, बलुस्तानी अवामी पार्टी से आपका ताल्लुक है। आपका भी हम फॉर्मल वेलकम करते हैं कि आपने यू मेड इट टू आवर शो। सदाकत अब्बासी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का मैं आगाज करूंगा। बहुत से चैलेंजेस हैं, गैस के सेक्टर की मैंने बात की, मौसम सरमा है, गैस पूरी तरह पे नहीं मिल रही, 2 MDs को हटा दिया गया, इससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तहलील कर दिया गया था। जानना मैं चाहूंगा, इस पे पहले बताइएगा कि इन इकदामात से जो ये गैस का इशू है, क्राइसिस है, इसके हल होने में कितनी मदद मिलेगी? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहली बात ही कि गैस का जो क्राइसिस हर सर्दियों में आता है वो इस सर्दी में भी आया, लेकिन जो हुकूमत की नाराजगी है इन कंपनी से वो इस वजह से है कि हर चीज पहले प्रीएम्प्ट हो सकती है। गैस की कंजम्पशन, गैस की प्रोडक्शन, डिमांड सप्लाई का उनके पास पूरा कंपैरिजन होना चाहिए और अगर वो इनपुट देते हैं गवर्नमेंट को उसके मुताबिक अगर लोगों को बताया जाता है और जो लोड मैनेजमेंट का सारा, इसके बावजूद भी गैस का वो प्रेशर नहीं है और शहरों में बहुत सारा कंसर्न है। जो कैलकुलेशन या जो उन्होंने अपना एक गवर्नमेंट को फीडबैक दी थी उसके अलावा भी, लिहाजा वो एक कमेटी बनाई हुई थी कि इसमें अगर कहीं पे इनकॉम्पिटेंसी है, लोग अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर रहे, तो वो आपको पता है सारे तकरीबन जो सरकारी इदारे हैं उन सब का यही हाल था कि पिछले अदवार में उनको अपनी एक नेपोटिज्म या अपनी अकरमा परवरी का एक उसमें हर जगह पे एलिमेंट नजर आता है, तो उस हवाले से दोस्तियां रिश्तेदारियां सारी वो चलती रही, तो वो उस लिहाज से सारा ही रिवैम्प होने वाला है। लेकिन गैस का चूंकि इमीडिएट इशू है और पब्लिक इशू है, आपको CNG सेक्टर आपका कंप्लेन कर रहा है। पिछले दिनों कतक माजद वजीर पेट्रोलियम कराची भी गए थे, मामले की रेजोल्यूशन की बात हुई थी, लेकिन मामला जूं के तू है, नतायज नहीं निकल रहे, तो वजीर पेट्रोलियम से भी पूछ पड़तीछ हो रही है कि क्या वजह है कि आपके अंडर ये काम कर रहे हैं। वजीर पेट्रोलियम तो जाहिर है
ان کو آئے ہوئے 3-4 مہینے ہوئے ہیں تو ایک دم سے وہ کیا کوئی نئی تبدیلی لا سکتے ہیں پورے اسٹرکچر میں؟ مینجمنٹ ایشو ہے نا جو آپ نے بتایا، بد انتظامی کا گیس مینجمنٹ ایشو ہے، اور دونوں کمپنیز کے جو ہیڈز ہیں وہ کیونکہ پروفیشنل لوگ ہیں. دیکھیں جو آپ کا منسٹر ہوتا ہے وہ ایک مینجمنٹ کا اس کا کام ہوتا ہے، وہ تو HR مینج کرتا ہے، وہ کوئی ایسا اس کی پالیسی پلاننگ کا امپیکٹ تو ہو نہیں سکتا. وہ جو لوگ ہیں دے آر پروفیشنل پیپل، تو ان کو مینجمنٹ کی اگر فیلئر ہے تو گورنمنٹ کے پاس یہ ہے کہ ان کو تبدیل کر کے نیا سیٹ اپ لگانا. ٹھیک ہے، میں ابائی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، پھر ہم معیشت پر بھی آئیں گے چونکہ آپ لائر بھی ہیں. سپریم کورٹ نے IPPs کے حوالے سے، اور مجھے یاد ہے کہ جب آپ کی حکومت آئی تو انہوں نے کہا تھا کہ جو گردشی قرضہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور اب تو بچے کو پتہ ہے کہ گردشی قرضہ کیا ہوتا ہے، گیس کے سیکٹر میں بھی آ گیا ہے، اس میں ادائیگیاں کی گئی. 460 ارب روپے تھی یا 480 ارب روپے. سپریم کورٹ میں جب سماعت ہوئی تو بتایا جا رہا ہے کہ کیپیسٹی پہ کی جا رہی ہے، مطلب یہ کیپیسٹی چاہے وہ اتنی بجلی پیدا کر رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یہ ادائیگیاں ہو رہی ہیں. ساتھ میں LNG پہ آج کی خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر مفتاح صاحب اور شاید خاقان ابائی صاحب کو بھی تحقیقات میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو سر آپ لوگ تو یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ توانائی کے شعبے میں چاہے وہ بجلی اور گیس، آپ لوگوں نے بڑا کام کیا، 13,000 میگا واٹ بجلی گیس پہ، لیکن یہ پرابلمز اب سامنے آ رہی ہیں اور 169 ملین فی کمپنی جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں صرف کیپیسٹی پہ اور وہ بجلی نہیں پیدا کر رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں جی، دو طرح سے آپ چیزوں کو دیکھیں گے اور موازنہ کرنے میں آپ کو بھی آسانی ہوگی. ایک آپ 2013 میں جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی، ایک اس وقت جب ہم حکومت چھوڑ کے جا رہے تھے، اور ایک آج کے حالات دیکھیں گے. یہ جو 6 مہینے ہو گئے ہیں، یہ مس مینجمنٹ کا یہ حال ہے یہاں کہ یہ تاریخ میں کبھی ہم نے اس طرح کی ناکام اور اس طرح کی حکومت ہمیں نظر نہیں آئی کہ کسی ایک فیلڈ میں بھی. مثلا یہ جو گیس کا معاملہ ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ خود وہاں منسٹر نے کھڑے ہو کے کہا، جو منسٹر پیٹرولیم ہے، کہ ان کا کام تھا کہ LNG کا یہ ٹائم پہ یہ منگواتے ہیں، یہ منگوانا چاہیے تھا، ان کو پتا تھا سردی آ رہی ہے، اور یہ کام تھا، یہ حکومت کا کام تھا. 6 مہینے بعد بھی اگر کوئی حکومت یہ آگے آئے اور یہ کہے کہ ابھی بھی مینجمنٹ ہم سے ٹھیک نہیں ہو سکی، ابھی بھی پرانا کو بیٹھا ہوا ہے، یہ الزام تو دینا آسان ہے نا. MDs کو ہٹانا میں 2 باتیں. ہماری حکومت آئی جب میاں نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے، اس وقت 2013 میں گیس کی لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ یہاں تمام انڈسٹریز بند تھی، گیس سردیوں میں مکمل بند تھی، ابھی بھی 18 میں. لیکن یہ تو ابھی انہوں نے کیا نا، آخری جب ہمارا سال تھا، آپ اس وقت کسی سے آج پوچھ لیں، تمام انڈسٹریز کو گیس ملنا شروع کی تھی. ہم نے اس وقت جو LNG کا، یہ ساری دنیا کو چلا کے کہہ رہے تھے کہ یہ LNG کے وہ ٹھیکے ہیں جس میں کرپشن ہوئی ہے. نیب کو اب ثابت ہونے دینا، بلانا تو ساری دنیا کو، پرائم منسٹر کے اوپر بلایا ہوا ہے لوگوں نے، تو کوئی ثابت ہو گیا کہ ہمارے خلاف یہاں پہ نامہ کے کیسز گئے تھے، کوئی ثابت ہو گئے نہیں. جیل میں کس بات پہ جیل میں؟ ایمن فیلڈ کا تو آپ نے دیکھا کہ جج نے کیا کہا، بشیر صاحب کی ججمنٹ ہے. العزیزیہ میں ابھی آتا ہوں. اب یہ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں تاریخ میں اتنی مہنگائی کبھی انہوں نے نہیں کی جتنی انہوں نے گیس کی پرائسز میں کی تھی. 147% انہوں نے مہنگی کی ہے. 5 سال مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے، انہوں نے 1 روپیہ اس گیس میں پرائسز میں نہیں کی. تاریخ میں بجلی سب سے مہنگی ابھی انہوں نے کی ہے. انوار صاحب 11,700 میگا واٹ بجلی، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا جو سسٹم میں ڈال کے نون لیگ کی حکومت دی ہے. 5 سال کی گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا. اور LNG منگوا کر یہ CNG کے لیے کتنی بڑی لائن ہوتی تھی، آپ کو یاد ہے؟ اس طرح لگتا ہوتا تھا کہ پاکستان میں جلوس نکلے. جو سرکولر ڈیٹ ہے اس میں 1200 ارب روپے کا چھوڑ کے گئے، اس میں ابھی یہ بھی حقیقت ہے. بالکل حقیقت ہے، اس میں بھی ابھی آ رہا ہوں. آپ آج پاکستان کی اکانومی کی سچویشن دیکھ لیں. آج آپ دیکھ لیں کہ ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے. آج دیکھ لیں کہ مہنگائی کا کیا عالم ہے. یہ جو مدینہ کی ریاست قائم کرنے کے لیے آئے تھے، آج سارے ڈھونڈ رہے ہیں وہ مدینہ کی ریاست میں انہوں نے کہا تھا کہ مہنگائی ہم سب سے کم کریں گے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے تو قیمتیں سب سے کم کریں گے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم دنیا میں مانگنے پیسے نہیں جائیں گے. اب یہ وہ ایشو ہم کہتے ہیں کہ ہم برے تھے جی، سب آپ نے مان لیا. میں کہتا ہوں ہم سب سے برے. ہم تو اس وقت نہیں ہے نا. ہمارا یہ مان لیں کہ جس دن ہم نے چھوڑا تھا، کیا اس سے بہتر آج اکانومی ہو گئی ہے؟ کیا اس سے ڈالر آج اس سے زیادہ اسٹرانگ ہو گیا؟ کیا اس سے زیادہ مہنگائی آج نہیں ہے؟ آج مجھے یہ بتائیں کی جو ادائیگیاں اضافی ہو رہی ہیں یہ کیوں کر ہو رہی ہیں؟ یہ عوام ہمارے ساتھ جاتی نہیں. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ IPPs ہم نے نہیں جتائی. یہ پہلے سے یہ معاملہ چل رہا تھا. یہ ہر آنے والی حکومت کو چاہیے کہ وہ ہر 3 مہینے کے بعد وہ دیکھتی تھی کہ ان کی پروڈکشن کیا ہو رہی ہے، سسٹم میں کتنی بجلی دے رہے ہیں. 12,000 نہیں ہم، لیکن IPP انہوں نے نہیں لگائی. ہم نے جو لگائی آپ کو تو پتہ نہیں ہے نا. میں آؤں گا تو میں اس کا جواب بھی دوں گا کہ ہم نے کیا کیا چیزیں لگائی تھی. اس چیزوں میں ہم بالکل جواب دیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ساری چیزیں ہم جو کہہ رہے ہیں ساری ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کوئی بینچ مارک کو مقرر کریں گے نا کہ جام چھوڑ کے گئے تھے، اگر اس سے انہوں نے بہتری کر لی کسی ایک فیلڈ میں بھی،
پھر آپ ان کو تو ضرور کریڈٹ دیں، لیکن اگر اس میں 50% سے چیزیں نیچے چلی گئی ہیں تو پھر ہمارا پوچھنے کا سوال تو ہے نا، اپوزیشن پورا رائٹ ہے، یہ سوال ہم پوچھتے پورا رائٹ ہے. ہیں اس ملک کے. میں رہتا ہوں جی ابت آباد کے اندر، یقین مانے کہ لوگ ہمیں فون کرتے ہیں، لوگ چلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی اب جہاں شدید سردی ہوتی ہے، آئی ایم شیور کہ مری کا مجھے پتا ہے، ان کو زیادہ بہتر پتا ہوگا، اتنا آپ کو پتا کہ ہمسائی پورے ہزارہ دور نہیں بھی ہے، لیکن پورے ہزارہ ڈویژن کو جس طریقے سے انہوں نے اس سردیوں کے معاملے دیکھے نا، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں گیس اس وقت گیس کی ضرورت ہے کہ انہوں نے صرف اپنی ان کمپنیوں کی نلائکی، اگر یہ پہلے جس طرح کراچی میں انسیڈنٹ ہوا تھا، یہ کراچی حکومت کے پاس گئے، پروونشل حکومت کی جائز ڈیمانڈ تھی، یہ وعدہ کر کے آئے، انہوں نے کل بھی کہا کہ انہوں نے پورا نہیں کیا، یہ اسی دن ان بندوں کو اگر ہٹاتے، اور الٹیمیٹلی ذمہ داری کسی افسر کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری حکومت وقت. اوکے، پوائنٹ ٹیکن جی. میں آپ کو جواب دے دوں گا. سر آپ سے میں جاننا چاہوں گا، سینیٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب، آپ سر کیا کہیں گے؟ یہ حالات کا تقابلی جائزہ بھی پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ سکسیسو گورنمنٹس آئی ہیں اور ہمارا یہ بہت بڑا ایشو ہے انرجی. ہم جتنی بھی اکانومی پہ بحث کر لیں، اگر ہمارا انرجی کا ایشو ریزالو نہیں ہوگا، ہماری اکانومی آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ دیکھ لیں آئی پی پیز کے معاملات، سپریم کورٹ میں جو معاملات کھل کر آتے ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ آپ ان آئی پی پیز کو پیسے دے رہے ہیں، وہ بجلی نہیں پیدا کر رہے لیکن پھر بھی ان کو کیپیسٹی چارجز مل رہے ہیں. گیس میں گردشی قرضہ ہے، بجلی کی فیلڈ میں اور اب ایل این جی کی اس پہ شاید خاقان عبائی صاحب بہت محترم ہے، وہ کہتے تھے میں نے معاملہ ریزالو کر دیا، نیب تحقیقات شروع کر رہے ہیں. بہت شکریہ انوار. دیکھیں، اگر آپ ایک پارٹیزن ویو لے لیں اور پی ٹی آئی کے 6 مہینوں کو کرٹیسائز کریں یا پچھلے گورنمنٹس کو ہائی لائٹ کریں، اس سے پہلے اف آئی ٹیک یو بیک اے وائل، جی آئی پی پیز جب 90s میں سٹارٹ ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں ایک بحث اس پہ چھل پڑی تھی کہ جناب کک بیکس ہیں اور اس کی وجہ سے مہنگی بجلی ہے. پی 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 کی گورنمنٹ کو بڑا کرٹیسائز کیا جاتا تھا، پھر وہ ختم ہوئی، پھر نون کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے اس کا آلٹرنیٹ دینے کی کوشش کی جو نہیں بن پایا اور ان سے کنٹینیو کیا، اسی کو کنٹینیو کیا گیا. اب آپ مجھے بتائیں، یہ تمام تجربہ کار میرے محترم ہیں، میرے دوست ہیں، چاہے وہ نون کے دوست ہوں یا پی 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 کے دوست ہوں، دنیا میں ہائیڈل الیکٹریسٹی کو چیپسٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا. ٹھیک، کیا اس کے لیے جبریل امین نے وہی لے کے آنی تھی کہ جناب آپ اس انداز میں جائیں گے؟ اس وقت کیا ان کے پاس اتنا بھی تجربہ نہیں تھا کہ یہ قوم کی کروڑوں انسانوں کی تقدیر کا جو فیصلہ کرنے جا رہے تھے اس پہ تھوڑا سا غور کر لیتے کہ ہم ان کی گردنوں کو کہاں جکڑ رہے ہیں؟ اب وہ آہستہ 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 ایک مانسٹر کی صورت کریٹ کر گیا، اور 4 مہینے 5 مہینے بعد یہ اگر ان کی حکومت ہوتی یا پی ٹی آئی کی ہوتی، یہی ایشو ہوتا. آف کورس یہی ہوتا. بجلی کی لوڈ شیڈنگ ڈرم بیٹ کے طور پر کہہ رہے کہ دیکھیں جی اتنی بڑی مس مینجمنٹ انہوں نے کر دی ہے، اور ایک نیریٹو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے خود ان لوگوں کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ کیا کیا. لیکن کافی سا قطع کلی معذرت، لیکن اب ذمہ داری تو ان کے کاندھوں پہ عائد ہوگی نا، کیونکہ اب 5 سال سے یہ انامی اقتدار سنبھالے ہوئے ہیں. یقیناً they are answerable. They are answerable, but accountability of the previous regimes cannot be ignored at all. Which is going on. اور اس کو آپ نے اس پوری پکچر میں دیکھنا ہوگا. ٹھیک، کیا جو کام آپ پچھلے 25 سال سے کر رہے ہیں اس کا پچھلے 25 دن سے جن لوگوں کی ذمہ داری بن گئی ہے صرف ان کو ہی کرٹیسائز کرنا ہے؟ جو 25 سال والے ہیں ان کے متعلق بھی بات ہوگی. وہ تو مان رہے نا جاوید عبائی صاحب کہ ہم تو برے ٹھہرے. نہیں، صرف اس میں جاوید عبائی صاحب کی پارٹی نہیں، اوور آل ہماری ایک بہت ایک اوور آل قومی نالائکی رہی ہے، اور اس قومی نالائکی کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. اب سولوشنز کی طرف، میرے خیال میں سولوشنز کی طرف ہمیں ایکسپیکٹیشنز یہ رکھنی چاہیے کہ ایک تو اس کویگمائر سے اس کو نکالنا ہے، اور دوسرا وے فارورڈ بھی. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کویگمائر دلدل سے ہم نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا نہیں، یا مزید دھستے جا رہے ہیں؟ میری انہیرنٹ آپٹمزم مجھے قطعاً اس بات پہ آمادہ رکھتی ہے ہمیشہ کہ مایوسی کی بات تو کرنی ہی نہیں. اوکے، لیکن سر زمینی حقائق بھی تو ہے نا. 22 کروڑ انسان ایک زمینی حقائق ہے. 22 کروڑ انسانوں کا ملک اس کویگمائر میں بہت لمبے عرصے تک نہیں رہ سکتا. یہ میرا کامل ایمان اور یقین ہے. اس کے لیے نکلے گا کر رہے ہیں وہ تدبیر ظاہر ہے گورنمنٹ کے پلانز میں ہوگا. کتنی گیس کی ایکسپلوریشن ہوئی ہے پچھلے 10 سالوں میں، 15 سالوں میں، 20 سالوں میں؟ ایک فیلڈ پہ بھی یہ نہیں گئے ہیں. بلوچستان جس سے میرا تعلق ہے، میں بلوچستان پہ آ رہا ہوں، میجر آپ کا بلاک 28 اور بلاک 24 بڑے مشہور ہیں. وہاں پر ڈیلیبریٹلی
ہمارا یہ شک ہے, ہمارا یہ گمان ہے, بدگمانی ہے کہ ڈیلیبریٹلی آپ گیس کی ایکسپلوریشن میں اس ملک میں نہیں گئے ہیں, کیونکہ آئل امپورٹ مافیا نہیں چاہتی تھی. اب نا یو آر ان دا پار, اب آپ کریں گے پروونشل گورنمنٹ کے لحاظ سے ہم اس کو پش کر رہے ہیں. وہ آپ ہم پرائم منسٹر صاحب سے نہیں, وزیر اعلیٰ ان کی جانب سے میں اشور کر رہا ہوں کہ ہم چونکہ اب ہمارا 50% شیئر بھی ہے پروونس کا آئل اینڈ گیس میں, ہم تو چاہتے ہیں کہ نہیں. مجھے لگ رہا ہے جملہ جی ایک جملہ ایک تو کاکر صاحب کی میں تصدیق کر دوں کہ یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ آپ کو اس علاقے کا تعلق ہے, آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کرک میں ہماری اتنی گیس اب نکلی ہے پچھلے 7-8 سالوں میں, کرک میں کہ پورے ہمارے میں آپ بلوچستان کی حکومتیں آپ کی رہی ہیں, وہ آپ جانے اور اس کا جانے سن تو لینا کا سوال صوبے کا نہیں ہے نا, یہ بات پاکستان کی بات آپ نے کہا کہ ایکسپلوریشن. دوسری بات جو سندھ سے قادرپور گیس فیلڈ سے جو گیس اب نکلی ہے, کہ ابھی ان کا کتنا بڑا کلیم بنا ہے. ایک تو یہ بات نہیں ہے کہ پچھلے دوسرا کاکر صاحب کی میں یاد کروں گا کہ دیکھیے اگر آج کوئی آدمی کسی پوزیشن پہ بیٹھ جاتا ہے, 6 مہینے 3 مہینے 4 مہینے اگر گزر جائیں تو پھر جو اب دیر بھی اسی کی ہونی ہے. جی اب یہ نہیں آپ کر سکتے کہ 40 سال پرانا وہ بات تھی تو اب اسی کو لائیں, لیکن بیگیج بھی ہوتا ہے, ضرور ہوگا, چیز کا ہوتا ہے, ضرور ہوگا. آپ بار بار کہتے ہیں 2013 میں دیکھیں ہمیں کیسا پاکستان ملا. میں نے موازنہ کیا, میں نے موازنے کے لیے کہا, میں نے کہا اگر ہم 2013 سے بہتری نہ کر سکتے اور اگر آپ بہتر نہ چھوڑتے تو پھر آپ کی بات میں نے ساری باتیں سنی. اکانومی کیا 6-5 ماہ میں اکانومی بہتر ہوئی ہے. میں اکانومی کی بات کروں, سب سے پہلے بجلی کا سرکولر ڈیٹ کیا ہے کہ مہنگی بجلی خریدتے ہیں اور سستی بیچتے ہیں. اگر کوئی حکومت 5 سال گزارنے کے بعد جو خسارہ مہنگی بجلی کرنے کے باوجود 480 ارب پے کرنے کے باوجود 1200 ارب چھوڑ کے چلی جائے تو وہ 1200 ارب فسٹوں تو پے نہیں کرنا. وہ اسی قوم نے مہنگائی پے کر, آج مہنگائی ہے تو 1200 ارب بجلی کا خسارہ چڑھانے والے ذمہ دار نمبر 1. اگر گیس مہنگی ہوئی ہے تو گیس کے پیسے کو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں نہیں جا رہے. 154 ارب کا خسارہ یہ مسلم لیگ نون کی جو اپنے آپ کو معیشت کی ماہر حکومت سمجھتی ہے, 154 ارب پھر اس قوم نے دینا ہے ٹیکسوں سے جو پیچھے ان کی مس مینجمنٹ رہی. پی آئی اے ڈبو دیا 2 سیار لگا کے, سٹیل مل بند کروا دی, اپنی ایئر لائنیں چلتی رہی, پی آئی اے بند ہوگی, ریلوے کا برا حال کر دیا. جتنے یہ سارے خسارے ہیں نا اب یہ بدل جائیں گے. سن لیں, پہلے میں بتاؤں کہ مزید بتائیں گے. یہ سارے خسارے پاکستان کا غریب ٹیکس دے کے میاں نواز شریف کی حکومت کو یہاں سے سلواتیں پڑے, جنہوں نے پچھلے 5 سالوں میں یہ کیا کہ 1100 ارب ان اداروں کا, اور وجہ کیا ہے, دوستیاں, یاریاں, رشتہ داریاں. ایک پوائنٹ اس کے بعد بجلی کا جو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے بڑا تباہ کن کام کیا, وہ یہی ہے کہ بجلی تو پیدا کی نا. کیسے پیدا کی؟ آپ کا جو کیپیسٹی ہے نا, آپ نے مثلا لیٹس اسیوم آپ 200 میگا واٹ کا پلانٹ لگاتے ہیں, بجلی آپ 1 یونٹ بھی نہ پیدا کریں, آپ کو 200 میگا واٹ کے غریب قوم پیسہ دے گی, جو کہ آج سپریم کورٹ وہ کیا وجہ ہے, یہ کیپیسٹی پہ پیسے دے. یعنی انہوں نے کہا جی جیسے مرضی ہو, آنے والا دیکھے گا. تو قوم کی جو مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ یہ, دوسری وجہ اور وہ بھی 4000 ارب روپیہ یہ سال کا اکٹھا کرتے ہیں ریونیو, اور 5700 ارب روپیہ خرچ کرنے کا پلان دے کے چلے گئے. 1700 ارب روپیہ فالتو وہ ایک دفعہ پھر انہی غریبوں پہ جو آج مہنگائی ہے اس کے. 6000 ارب کا قرضہ پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے لیا تھا. 30,000 ارب پہ وہ 24,000 ارب کا قرضہ جو کوئی ایون فیلڈ میں گیا, کوئی عزیزیہ میں گیا, کوئی سرے محل میں گیا, کوئی جا کے اومنی میں گیا, کوئی زرداری گروپ میں گیا, وہ کوئی بیریا ٹاؤن میں گیا, وہ گڈ مڈ ہو کے آج پوری قوم مہنگائی 5 ماہ میں آپ لوگوں نے کتنا مزید چڑھایا ہے. 9 ارب ہم نے ڈالر واپس کرنا ہے جو پچھلی دور میں. اچھا, تیسری بات, محترم جناب اسحاق ڈالر صاحب اس ملک میں ڈالر کرائسس کر کے بھاگ گئے, ڈالر کو ہولڈ کر کے رکھا, سستی امپورٹس منگواتے رہے. جب شروع ہوا تو 25 ارب ڈالر پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی تھی ایکسپورٹ, دی اونلی سورس آف پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی کی نہیں, پیپلز پارٹی سوری. اور 45 ارب کی ایکسپورٹ امپورٹ. بھائی صاحب میرا سوال بھی تو سن لینا. یہ سر ساری باتیں آپ بتا رہی ہیں, باتیں یہ باتیں ہم نے بہت سنی ہیں. میں صرف اب آپ 2 جملے, اب آپ اپوزیشن کے ایم ایل اے نہیں, ٹریجری بینچ کے ایم ایل اے, 2 جملے بول کے
अंदरूनी बैरूनी कर्जों का जो अंबार ये दे गए हैं, इस कौम को अगले 10 साल इस नवाज शरीफ और जरदारी के दौर की सजा भुगतनी पड़ेगी। आप लोग चुप रहे, लोग चुप रहे, और इनको तो आप 5 साल इनकी सजा पे बस गुजार देंगे। अब क्या है, एक शिप है, एक टाइटैनिक हमें मिला है जिसमें 4 सुराख हुए हैं, 5। अच्छा, पब्लिक कॉर्पोरेशन का सुराख लीकेज है, फॉरेन डेट की लीकेज है, डोमेस्टिक डेट की लीकेज है, हम उसको प्लग कर रहे हैं। इस जहाज को सीधा करके 2018 का जब इलेक्शन हो रहा था ना, जी जी, तो उसकी इलेक्शन कैंपेन में आपको ये सारे हकायक मालूम थे और आपने कहा था इस टाइटैनिक को आप डूबने नहीं देंगे, बल्कि इसकी और तेजी रफ्तार से चलेगा। सवाल ये कि इन 5 माह में ये जो फिक्स सोल्यूशन जो थिंक टैंक है, फिक्स सोल्यूशन की जानिब से आया है कि जो रवां माली साल है इसमें बजटरी खसारा 6%, आप तो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी रहे, बढ़ जाएगा। दूसरा भाई साहब, आप लोगों ने, इन्होंने भी रुपए की कदर में कमी की, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने, आप लोगों ने 15 रुपए कमी की है, आप $1 तो कह रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने ये कमी की थी कि इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी। वो आपके साबिक तर्जुमान, जिनको अब आप नहीं मान रहे, वो कह गए कि ये तो ब्लैक होल में पैसे जा रही है, सस्टेनेबल ही नहीं जो आप पैसे मिल रहे हैं। दुकान इनहेरिट करते हैं, उस दुकान की आमदनी 4000 है, उसका खर्चा 5700 है, आप क्या करेंगे, आप कर्जे लेंगे, लिहाजा वो जो कर्जे हैं उन, अभी पाकिस्तान पे जुल्म क्या है, उन कर्जों का क्या जुल्म है। एक बंदे पे 1,35,000 का कर्जा नवाज शरीफ साहब छोड़ के गए, उसकी किस्तें इतनी है कि कर्जे बढ़ेंगे। अब जो $16 अरब आप लोगों ने ले लिए हैं, आप ले लिए, वो आप मुझे बताएं, वो कर्जे नवाज शरीफ की हुकूमत के कर्जों की किस्तें, सर आपने कहा था आप रेवेन्यू है, सुन लेना, आपने कहा था रेवेन्यू 4000 अरब से 8000 अरब, इमरान खान साहब ने कहा था प्राइम मिनिस्टर, 2 महीने में तो नहीं होता, तो ये 6 माह में 174 अरब रुपए कम हो गए ना। मुझे 3.5 में, हाँ वो एक कम हुए ना, रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ है ना एफबीआर का। क्यों हुआ है? क्यों है आपसे पूछ रहा हूँ। इसकी वजह क्या है कि जितने ये सारे हुकूमतों में बैठे हुए करप्ट लोग थे, चलो सुन लेना मेरा पूरी, भाई साहब आप भी कोई तबारा करते रहेंगे 5 साल, इन सब पे जब हाथ पड़ा है, ये जो जाली अकाउंटों वाले, इन सब ने ट्रांजैक्शन रोकी हुई है, एक चेंज आई है गवर्नमेंट की और चीजें अब ठीक तरफ जा रही हैं। जी बिल्कुल जा रही हैं। जो आपने कहा कि हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा, हमारे रेमिटेंसेस कम इसलिए हो रहे हैं, करेंसी बहुत सारी डिवैल्यू हुई है। जो मिफ्ता ने करेंसी डिवैल्यू की वो सही था, अच्छा, वही राइट चीज थी। जो इसहाक डार ने किया वो इस कौम के साथ जुल्म था। करंट अकाउंट का खजाना मुस्लिम लीग नून ने इनहेरिट किया $2.5 अरब, मुस्लिम लीग छोड़ के जा रही है $18.5 अरब, और अब बड़ा कम हुआ है 18 इस वक्त एज वी स्पीक। कैसे कर सकते हैं? $18.5 अरब पे सूद भी जाना है, किस्त भी वापस जानी है। एक बड़ा खर्चा पीटीआई गवर्नमेंट का बता दें, डोमेस्टिकली हमने कोई मेट्रो ट्रेन का ऐलान कर दिया हो 300। आज आप लोगों ने अलीम खान साहब ने कहा कि जो ऑरेंज ट्रेन जो है ना लाहौरियों को तोहफा मिलेगा, उसकी मुकम्मल होगी। मैं कहना चाहता हूँ जिस अजाब में, जिस कर्जे में ये फंसा गए हैं, खसारा भी अभी बढ़ेगा। और करंट अकाउंट का हमारा टारगेट है हम 18 अरब से कम करके 12 अरब। लेकिन मैं बता रहा हूँ एक दुकान है, ये मैं डुबो के हवाले करके, उसको उठाने के लिए टाइम चाहिए। अब ऐसा वक्त चाहिए इनको। वैसे इनकी बात है कि 6 माह इसमें कुछ शक, कम वक्त है। एक तो है कि बहुत अच्छा हो कि हम लोग फिक्र पर बात करें। एक तो ये ना रिटाई के हर शो में हम एक ही बात करें। मैं जो इनके तर्जुमान है, मैं खुद अपनी बात नहीं करता। फर्क सलीम साहब अब नहीं है, नहीं थे ना, कभी थे नहीं। वो आपका आपको तो आपकी तरफ से नहीं, आपके तो मिनिस्टरों का भी पता नहीं। कल प्राइम मिनिस्टर कहे कि मैंने इनकी भी नोटिफिकेशन नहीं किए थे, लेकिन आपके प्रोग्राम में तो आए ना। जी जी आए। और क्या कहते थे कि मैं तर्जुमान हूँ। और मुझे खुद फवाद का मैं वो ट्वीट दिखा सकता हूँ जिसमें फवाद ने कहा कि हमने उन्हें एनर्जी में और इकानमी में अपना मुकर्रर किया है, तर्जुमान मुकर्रर किया। लेकिन कल इन हुकूमतों का क्या है, ये तो कोई भी बात करके, लेकिन चूंकि ये कहती है कि वो बहुत बड़ा आदमी है जो बात करे और मुकर जाए या यू टर्न ले ले, तो उसकी बहुत बड़ा लीडर समझा जाता है। लिहाजा इन्होंने उस आदमी के साथ किया। उसने क्या कहा, इकानमी की जो बातें उसने की हैं, मेरा ख्याल है मुझे उनका जवाब देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर हमने बहुत बड़े कर्जे लिए थे, हमने जुल्म कर दिया, तो लिए बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि फिर ये 3-5 महीनों में जिस रफ्तार से ये आगे बढ़े, अब मैं आपको बताऊं कि कहते दुकान है, सर अजूर मेरी बात सुनो, इस कौम को इसलिए नहीं मुंतखब किया था कि आप हर मातम की तरह जब खवातीन जाती है ना, तो वो पुराना रोना रो रही होती है कि वो मेरा फलां मरा उसको रो। ये पुराना रोने से नहीं होता। 3-4 लड़के किसी कमरे में, 2-3 आदमी लेटे हुए थे। एक आदमी शहरी के टाइम उठा और उसने तहज्जुद पढ़ी और जोर जोर से अल्लाह से दुआ करता कि या अल्लाह
یہ سارے دیکھو سوئے ہوئے اور میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں، تو اس نے ایک نے کہا میری مہربانی کر یار ہمارے تم اپنی بات کر، تو اللہ سے خود چیزیں مانگ، تم یہ اس سے تمہیں نیکی نہیں ملتی، یہ صرف شکایتیں، ان کا کام کیا میں ابھی تو آپ کو آپ کی پیمنٹ ذرا سنیں، آپ کے جو آپ نے عباسی صاحب میں تو آتا نہیں، میں تو عباسی صاحب کے پروگرام میں آنا نہیں ہے، کیونکہ عباسی صاحب یہ دیکھو ایک بندہ اپنی بات کرے دوسرے میں اتنی ضرورت اخلاقی ضرورت ہے کہ وہ سن لے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے وعدے کیے تھے، یہ میں نے نہیں کیے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ڈالروں کی بارش ہوگی، انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ جتنا بڑا پیسہ پڑا ہوا ہے ہم 6 مہینے کے اندر لے کے آئیں گے، انہوں نے کہا تھا کہ مدینے کی ریاست قائم کریں گے اور سب سے زیادہ جو چیزیں سستی ہیں اس ملک میں ہوں گی، ذرا سن تو لے مہربانی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہماری حکومت جو ہی ہم آئے گی ہم ان چیزوں کی کم کریں گے، دنیا میں کسی سے مانگیں گے اور IMF کے پاس جانے سے پہلے خودکشی کر لیں گے۔ ساری اکانومی کہاں کھڑی ہوگی ان کی آگے کے پرائم منسٹر ہاؤس کی 4-5 گاڑیاں بیچنے میں 4 مہینے اس میں لگائے، سعودی عرب نے بہت اچھی یہ مانگنے کی بات کی ہے، میں مانگنے پہ نہیں کہتا، میں کہتا انہوں نے کیا، پھر انہوں نے 3 مہینے بعد ایک بہت بڑا سولوشن دیا ہے، انہوں نے کہا یہ کٹے اور مرغیاں اور انڈے رکھنا شروع کر دیتے، اس سے ہماری اکانومی ٹھیک ہوگی، ان کو کچھ سمجھاتا کہ مہربانی کر کے یہ ملک کس طرف آپ لے کے جا رہے ہیں۔ جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہم 2017-18 کا دیکھ لیں کہ اسٹاک ایکسچینج بیسٹ جن ممالک میں پرفارم کر رہی تھی 54,000 پوائنٹ پہ وہ پہنچی ہوئی تھی کہ نہیں پہنچی، آج اسٹاک مارکیٹ کہاں گئی ہے؟ 3 چیزیں میری طرف سن لیں، لیکن جو اس ملک میں کٹ لگا انکم ٹیکس سے جو 500,000 لوگوں کو نکال دیا، جو ڈاکٹر مفتا صاحب نے ایک الیکشن بجٹ دیا تھا، اس کا بھی تو یہ شارٹ فال ہے نا، آپ کے دور میں وہ 38,000 پہ آ گئی، یہ 54,000 سے آج وہ کہاں کھڑی ہے؟ ڈالر کو ہم نے یہ اب کہتے ہیں نا 15% ہم نے جس طرح انہوں نے 3 مہینے کے اندر ڈالر کو لگایا اور آج کہاں انہوں نے پہنچا دیا ڈالر کو، ان کو لوگ آج یہ کہتے تھے کہ ہم چاہیں گے تو ساری دنیا کا انویسٹر کل آئے گا، آج پاکستان میں 1 روپیہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی وہ میاں نواز شریف صاحب کی وہ کہتے $56 بلین ایک ملک، اس وقت جب پاکستان میں کتنا بڑا ٹیررزم تھا، نہ صرف ٹیررزم پہ قابو کیا چائنا نے سی پیک کے نتیجے میں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کیا، لیکن بجلی کہاں تھی اس کو کہاں پہنچا دی گئی۔ اب ان سے ریکویسٹ ہم کیا کرتے ہیں، وہ کیا ان سے یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں آپ کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا یا ٹھیک ہے نہیں، ہمیں گالی دیں، ہمیں لٹکائیں، ہمارے خلاف اور کیسز بنائیں، لیکن اس پاکستان کی عوام کے جو آپ ظلم کر رہے ہیں، جو مہنگائی کا ظلم کر رہے ہیں، جو اکانومی کو آپ نے ڈبونے کا شروع کر دیا، جو پاکستان کا یہاں بزنس مین نے ٹھیک ہے آج 1 روپیہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کا سکتا ہے، ایک فضول خرچی ہمارے، میں 2 باتیں بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے تو پروٹوکول لے لیں گے، ان کے وزیروں کی پروٹوکول دیکھیں، انہوں نے کہا ہم جہاز میں استعمال کریں گے، یہ آپ ان کے دیکھیں گے کس طرح جہاز استعمال کریں، انہوں نے کہا تھا پرائم منسٹر وہ بتائیں گے ہم یونیورسٹی بنائیں گے، آپ اس یونیورسٹی میں پرسوں کے دوبارہ فنکشن شروع کر دیا، ہم نہیں کہتے، ہم پہلے کہتے تھے کہ یہ کام آپ نہ کریں، اور دوسری یہ بات ہے یہ جتنی بھی چیزیں کرنا چاہیں کر لیں، یہ جہاز استعمال کر لیں، یہ جو لیکن اس ملک میں مہنگائی کا کم کریں، اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کریں، اس ملک 5 سالوں بعد بھی ٹائم ہم پورا دیں گے، ٹھیک ہے، ٹائم یہ نہیں لے سکتے، یہ ٹائم اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ ایک منسٹر صبح، اب میں ایک آخری بات، ابھی یہ پرنس آئے تھے جو کراؤن پرنس آئے، ایک نے کہا کہ وہ آفیشیل وزٹ پہ آئے، دوسرے نے کہا نہیں وہ تو 3 دن سے یہاں بیٹھے ہوئے، ایک منسٹر جا کے کہتا ہے کہ سرکاری وہی میں کہہ رہا ہوں، ایک کہتا ہے کہ جناب ہم نے آج پرائم منسٹر صاحب نے ایک منسٹر کی اس لیے سرمس کیا کہ انہوں نے کہا کہ چیئرمین سینٹ کون ہوتا ہے بات کرنے والا، اسی وقت دوسرا منسٹر اس نے کہا پرائم منسٹر ہاؤس میں ایسی بات ہی نہیں ہے، ملک کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ ڈالر بڑا تو مجھے نہیں پتا، گورنر اسٹیٹمنٹ کہتا ہے کہ میں نے فائنانس منسٹر کو بتایا تھا، ہم کہتے ہیں کہ انسرٹنٹی جو آپ نے کریٹ کی ہے یقینی کا عالم ہے، مہربانی کر کے اس کو ختم کریں، اگر آپ نے IMF کے پاس ٹائم پہ چلے جاتے ہیں آپ کی جو ہمارے اندر انسرٹنٹی ہے اس کو ختم کریں۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آئیں گے تو انوار الحق کاکڑ سے بھی گفتگو کریں گے اور بہت سے نکات اٹھائیں، جاوید عباسی صاحب سے، صداقت عباسی صاحب سے ان کا جواب لیں گے۔ IMF والے سے بہت بڑا سوال ہوا ہے کہ کیا حکومت IMF پر جائے گی اور کب جائے گی، یہ جو انسرٹنٹی ہے کوریڈور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، سب کچھ ایک وقفے کے بعد وقفہ لے لیجیے۔
With over 10,000 4G towers across Pakistan, wherever you are, we're already here. And here, Zong 4G, a new dream. वेलकम बैक जी। अनवरुल्लाह काकड़ साहब, आपने सुना, चूंकि आप भी कोलिशन पार्टनर हैं, जावेद अब्बाई साहब ने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं, उनके पॉइंट्स में वजन भी है कि जाहिर बात है एक पॉलिटिकल स्लोगन तो ये था कि इसको टर्न अराउंड करना है। अगर पीएमएलएन की इक्तिसादी पॉलिसी बहुत अच्छी होती तो उनको दोबारा वोट इन हो जाते, लेकिन वोट आउट हो गए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इन 5 माह में सिंध का तयन हो जाना चाहिए और फिर आप जो है ना रिकवरी की फेज में चले जाने चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस वक्त हम रिकवरी की फेज में जा रहे हैं? ये जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, इसको कैसे रिजॉल्व करना है? करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम नहीं हो रहा। जो बैन अवी इदारे हैं, फिच वो सोल्यूशन वो कह रहे हैं कि आपका जो है वो बजट डेफिसिट में भी इजाफा हो सकता है। तो इस हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैक्रो और माइक्रो लेवल पे कैसे हम आगे बढ़ेंगे? देखिए, इकोनॉमिक एंगल से जो डोमेस्टिक अपोजिशन आपको नजर आती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये चाय की प्याली में जो तूफान है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में है उनकी तरफ से ज्यादा आ रहा है। अच्छा। रीजनल क्रेडिबिलिटी इस गवर्नमेंट की बनी हुई है, इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी इस गवर्नमेंट की बनी हुई है। इस डेफर्ड पेमेंट्स के लिए कई मरतबा सऊदी गवर्नमेंट को पास में भी अप्रोच किया गया, जो माँ सिवाय एक हमारे जब धमाके हुए थे एटमी, उसके अलावा उन्होंने डिक्लाइन किया था, उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया था। बारहा ये रिक्वेस्ट कही हमारी जानब से, लेकिन इस मरतबा एक नई एनर्जी और एक नई एरा नजर आ रहा था इस गवर्नमेंट में। क्रेडिबिलिटी लीडरशिप की है, क्रेडिबिलिटी लीडरशिप की है, और ये यकीनन मैं मानता हूँ, मैं तस्लीम भी करता हूँ कि प्लान्स जो है ना वो अब सामने आने शुरू हो जाने चाहिए। ठीक, चाहे वो आने वाला महीना हो या उसके बाद का महीना। आईएमएफ के पास जाना है तो कब जाना है? आईएमएफ के पास भी मेरे ख्याल में इन्होंने जो टाइम देखिए, उनका अपना थॉट प्रोसेस है जो ब्रेन स्टॉर्मिंग गवर्नमेंट ने की है। उन्होंने पहले जो फ्रेंडली कंट्रीज थे वहां से फंड्स रेज किए, और उन फंड रेजिंग की वजह से इनकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी, वो बेहतर हुई है। अब वो समझते हैं कि इनकी बार्गेन चिप जब ये निगोशिएट करेंगे आईएमएफ के साथ तो बेहतर अंदाज में कर पाएंगे। ठीक, ये भी आने वाले 1-2 महीनों में हमारे सामने इसकी शक्ल सामने आ जाएगी। देखेंगे कि ये हिकमत अमली बेहतर थी या नहीं थी बेहतर। लेकिन इस वक्त उस पर जजमेंट पास करना कि जी आईएमएफ के पास पहले जाना चाहिए था, अभी हम पहुंचते हैं तब पता लगेगा। ठीक, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की या एक्सपोर्ट बढ़ने की जहां तक बात है, देखिए ग्रोथ में पाकिस्तान के पास 22 करोड़ लोग हैं, पानी है, नेचुरल मिनरल रिसोर्स है, लैंड रिसोर्स है, पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, ये तमाम के तमाम आपकी ओवरऑल जीडीपी का हिस्सा है। ठीक, आप आखिर कौन सी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी? महज डॉलर कम कर लेने से जो एक्चुअल जिन एरियाज में उन्होंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में होना है उसको भी तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। बजाय इसके कि महज एक्सपोर्ट जो आप करते हैं उसमें तो डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन आप एक्सपोर्ट करना क्या है? अच्छा, अगर फॉर इंस्टेंस आपकी कल को टूरिज्म इंडस्ट्री ठीक हो जाती है तो आप डायरेक्टली डॉलर इंपोर्ट करना शुरू कर दें। अब डॉलर इंपोर्ट करने की फ्रेज कोई नहीं यूज कर रहा। अर्ज ये है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी डूबेगी तो मैं और जावेद अब्बास सब दोनों डूबेंगे। हम सब ये सिर्फ इमरान खान की इकोनॉमी नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब की इकोनॉमी नहीं है, ये जरदारी साहब की इकोनॉमी नहीं है, ये हम सबकी इकोनॉमी है। तो हमें इस पे कूल हेडेडली फोकस होकर देखना है कि कौन कौन से एरियाज हैं। और कौमी असम्बली में ये डिबेट्स होती हैं कि हमने इकोनॉमिक रिकवरी की किस तरह लेकर आगे बढ़ना है, या ज्यादा डिबेट्स एहतिसाब की हो रही हैं, पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन की हो रही हैं और चीखों की हो रही हैं? क्या डिबेट्स होती हैं? साइलेंस इज वर्च्यू। मैं अगर खामोश रहूं तो बेहतर होगा। अच्छा, तो आप कहते हैं कि देखिए ये बदकिस्मती है। मैं बोल देता हूँ, ये बदकिस्मती है। देखिए हमें इसको एंजॉय नहीं करना चाहिए। कौमी असेंबली का नहीं पता, लेकिन ये सेनेट में भी मेरे ख्याल में जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं वहां पे ज्यादा फोकस डिस्कशन होती है, शायद फ्लोर ऑफ द हाउस पे। आपने कहा कि ये चूंकि ये चाय की प्याली में तूफान आपको ज्यादा नजर आता है, लेकिन जो बहुत से मुबस्सरीन हैं वो कहते हैं कि अपोजिशन इस वक्त पीटीआई की हुकूमत को कोई पीएमएलएन और पीपी से पॉलिटिकल चैलेंज नहीं है। जाहिर बात है जरदारी साहब जो हैं उनका मामला भी नैब के हवाले हो गए। ठीक, नवाज शरीफ साहब की अपील अगरचे वो मंजूर हो गई है अल अजीजिया में, लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट में नैब के जो एवन फील्ड सजा मौतली केस था वो 14 जनवरी को 5 रुपये सुप्रीम कोर्ट का बेंच जस्टिस आसिफ खोसर साहब की सरबराही में उसे सुनेगा। जानना मैं चाह रहा हूं कि ये
لیکن بہت سے مبصرین کا کہنا ہے کہ اقتصادیات پر زیادہ تر لوگوں کا ریئیکشن آتا ہے. فرانس کی اگزامپل بھی آپ کے سامنے ہے. میں 100% اس کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ پریزنٹ گورنمنٹ کو اگر چیلنج آئے گا تو وہ اکنامک پولیٹیکل نہیں ہے. اور اکنامک چیلنج مینیجبل ہے, اس کو کول ہیڈڈلی دیکھنا چاہیے. اور اگر اس کے ساتھ پالیٹکس کو لنک کیا گیا, چاہے حکومت کی جانب سے کیا گیا یا اپوزیشن کی جانب سے کیا گیا, دس از گڈ, ناٹ اے گڈ نیوز فار پاکستان. سر سولوشن آپ بتائیں گے. آپ جاوید عباسی صاحب نے بہت سے پوائنٹس اٹھائے. دیکھیں, جہاں تک یہ بات میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ پولیٹیکل چیلنج نہیں ہے, اکانومی کا چیلنج ہے اور ہم سمجھتے ہیں. اور جو یہ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, میں ڈینائی نہیں کر سکتا کہ مہنگائی نہیں آئی, مہنگائی آئی ہے. آپ مہنگائی کی جو یہ وجوہات بتا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس کچھ ہو گیا یہ مہنگائی ہوگی. مہنگائی کسی وجہ سے ہوئی ہے. مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ کہ ڈالر انہوں نے اتنا اوپر رکھا ہوا تھا, یعنی روپی اتنا اس کو گیپ تھا, آرٹیفیشل رکھا ہوا تھا کہ ہماری اس سے انفلیشن کم بھی تھی نا سر. نہیں, اس سے انفلیشن کفا تھا نا, لیکن ہماری اتنی زیادہ امپورٹ ہو رہی تھی. اب بھائی صاحب آپ مجھے بولنے دینا, اتنی ہماری امپورٹ ہو رہی تھی کہ لوکل انڈسٹری پہ بہت بڑا پریشر تھا. جب آپ نے ڈالر بڑا اچھا کام کیا, جو مفتا اسماعیل نے آ کے 15% اٹھا کیوں نہیں ایکسپورٹ سے, وہ کہہ رہے ہیں انوار الحق صاحب. دیکھیں, ابھی ایکسپورٹ ابھی اٹھنا تھا, لیکن جب بھی ڈی ویلیوشن ہوتی ہے, وہی جنہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ کون سی گڈز آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے. یہ بھی تو دیکھنا ہے. یہ آپ کا دیکھیں نا, اب گڈز گورنمنٹ نہیں بنا رہی ہوتی, گڈز آپ کا پرائیویٹ سیکٹر بنا رہا ہوتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو مارکیٹ کی آگے جا کے ایکسپلور کرنا اور آپ کا جا کے آپ کی چیز آگے جو شیلف تک پہنچانے میں ٹائم لگتا ہے. اس کو ہم, جیسے میں نے آپ نے مجھے سوال بھی کیا تھا کہ یہ ایک ٹائم ہوتا ہے جس کو ہم سپلائی باٹل نیک کہتے ہیں, کہ جب ڈی ویلیویشن ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی چیز باہر جاتی ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے ویسے اندازہ؟ 2 کوارٹر لگتے ہیں. 2 کوارٹر میں اس کا ریئیکشن 12 months. ہاں, نہیں 6 months. لیکن ایک ساتھ دوسرا بھی امپیکٹ ہوتا ہے جو آپ لوگوں نے بھی اگنور کیا, وہ ہوتا ہے امپورٹس. آپ کی ساری امپورٹ مہنگی ہو گئی ہیں. اب لوگ آپ کی لوکل انڈسٹری کی طرف ڈائیورٹ کریں گے. مثال میں نے سائیکل خریدنی ہے تو لوکل خریدنی ہے یا امپورٹڈ خریدنی ہے؟ اب یہ مجھے بتائیں, جوڑا سوال, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جو 6 months آپ نے کہا 2 quarters, اس میں یہ جو پولیٹیکل ہٹ آپ کو پڑ سکتی ہے مہنگائی سے, ظاہر بات ہے اپوزیشن تو ان معاملات کو ایجیٹیٹ کرے گی. آج حمزہ شہباز صاحب کہتے ہیں کہ معیشت وینٹیلیٹر پہ ہے, پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ جی یہ نا تجربہ کار ٹیم ہے. تو اس پولیٹیکل کیپٹل کو بھی تو آپ نے نہیں لوز کرنا نا ان 6 ماہ میں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں, جیسے کاکر صاحب نے کہا کہ پولیٹیکل چیلنج کوئی نہیں ہے, ہم لوگوں کو اسی لیے بن سکتا ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ہم اس لیے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ایک ہمیں اکانومی ملی ہے جس کی اتنی زیادہ کمٹمنٹ ہے کہ $9 ارب ہم نے اس سال میں واپس کرنا. وہ تو آپ کو مل گئے نا. نہیں مل گئے نا, لیکن ساتھ واپس بھی کرنے. ہر مہینے میں $1 ارب کا $1.5 ارب کا خسارہ. جو اسٹیٹ بینک کی آج کی آئی ہے کہ جو آپ کے جو فارن ریزروز ہیں وہ کافی زیادہ نیچے آ گئے ہیں, تو میں آپ سے اس کی وجہ نا, میں دوبارہ آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. اگر سالانہ آپ کا فارن ٹریڈ کا خسارہ $18.5 بلین کا ہے تو اس کا مطلب حل بتائیں مجھے. ہر مہینے, ہاں حل یہی ہے کہ کرنسی کو آپ نیچرل رکھیں, ایکسپورٹ کو بڑھانے کی کوشش کریں, امپورٹ آپ کم کریں, ٹورزم کو بڑھائیں, جو آپ کے ایکسپیٹریٹ باہر بیٹھے ہیں ان سے پیسے لے کے آئیں. جاوید عباسی صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہ بھی توقع تھی اور وہ بڑی یہ چلائی جاتی ہے مراد سعید صاحب کی کہ $200 ارب مراد سعید صاحب کوئی اکانومی کے ایکسپرٹ نہیں ہے, تقریر کر رہے تھے انہوں نے بات کی تھی $100 ارب جو ہے واپس اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں, یہ بات کی ہے, اس کو کسی کو سیریس نے اس کو نہیں لیا کہ جی ہم پیسے لے کے آنے. 2 چیزیں ہم نے کہا تھا, ایک جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے اس کو ہم نے روکنا, اس کو پلگ ان روک رہے ہیں آپ. بالکل دیکھیں نا, جو کچھ آپ کو پورے ملک میں سنایا جا رہا ہے, جو جعلی اکاؤنٹس پکڑے, یہی اکاؤنٹس تھے نا. یہ جس طرح کے آپ کے سرے محل ہو گئے یا ایون فیل فلیٹس ہو گئے, یہ ساری منی لانڈرنگ کی تھی نا. تو اگر ان لوگوں کو سزائیں مل رہی ہے ملک میں تو ایک تھریٹ تو کریٹ ہو رہا ہے, ایک ڈیٹرنٹ کریٹ ہو رہا ہے. ساتھ یہ ہے کہ آپ نے ہم جو یو اے ای میں ہماری بات چل رہی ہے, انویسٹمنٹ کی بات چل رہی ہے, چائنا سے بات چل رہی ہے. اب چائنا سی پیک کا کمال یہ ہے کہ مشرف صاحب کہتے ہیں میں لے کے آیا ہوں, زرداری صاحب اس کا پورا کریڈٹ لیتے ہیں. معاہدے کے دور میں, یہ بھی کریڈٹ معاہدے کے دور میں, معاہدہ سائن کے دور میں ہوا. جی یہاں ہوا تھا. اس کی بیک گراؤنڈ تو پہلے سے چل رہی ہے. اب ہم بھی اس میں اپنا کریڈٹ ڈالیں گے. ہم نے جا کے ان کے ساتھ جو بائیلیٹرل ٹریڈ تھا چائنا کے ساتھ, وہ بڑا ہی فیوریبل تھا ٹوورڈ چائنا, اس کو ہم نے ریویمپ کیا. تو الٹیمیٹلی انویسٹمنٹ ود چائنا, انویسٹمنٹ فرام یو اے ای, انویسٹمنٹ فرام سعودی عربیہ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی غیر ملکی سرمایہ کاری آ رہی ہے. وہ میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے یہ $56 ارب کا کریڈٹ لینے سی پیک کا. نہیں, وہ سی پیک کا میں بھی کہہ رہا ہوں نا, مشرف بھی لے رہا ہے, ہم بھی لے رہے ہیں, اور یہ بھی لے رہے ہیں. وہ $56 ارب ہوتا اور آپ کے پاس پیسے ہوتے تو کیا ہم نہیں کارخانے لگے, بجلی کا آپ کو دیکھ لیں کس طریقے سے لگائے انہوں نے, تو ان کو کیپیسٹی پہ پیسے لگائے. تو الٹیمیٹلی جسٹ ون سینٹینس, جو آپ نے کہا اکانومی کو ٹھیک ہونے میں کتنا, ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ اس سال تک
ہم جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے اس کو 12 ارب تک لے کر آئیں گے. اور دوسری بات یہ ڈویبل ہے, بالکل ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ہم جانا چاہ رہے تھے اپنی کٹی کو اسٹرانگ کر کے. ہماری بہت کمزور پوزیشن تھی اور اس میں جا کے آپ کو بارگین کرنے میں جب آپ کے ریزرو ٹھیک ہوتے ہیں. آپ 2019 کا اور 20 کا بجٹ ہوگا وہ آپ کو ویژن کو ریفلیکٹ کرے گا. 2000 یہ جو 19-20 کا بجٹ ہے وہ آپ کے ویژن, وہ ہمارے ریفارم کا ہوگا. ابھی تو ہم وینٹیلیٹر والی اکانومی کا سانس بال کر رہے ہیں جن کو یہ جواب بھی دے کر سوال بھی کروں. میں آپ سے کہنا چاہوں گا, ذرا بتائیے, کیونکہ پولیٹیکل چیلنج کی بات ہے اور آپ ایک سیاست کے کھلاڑی ہیں, بتائیے گا پی ایم ایل این نواز شریف صاحب کی جو ایمن فیلڈ میں سزا معطلی ہے اس کی اپیل لگ گئی ہے نیب کی سپریم کورٹ میں. شاہد خاقان عباسی صاحب جو آپ کے بڑے توانا آواز ہے اور وہ اچھا دفاع بھی کرتے ہیں, انہیں بھی نیب نے بلا لیا ہے. شہباز شریف صاحب بھی نیب کی جوڈیشل لاک اپ میں ہے. تو آپ کی پارٹی کی اس وقت کیا صورتحال ہے, آپ لوگ اس وقت کہاں کھڑے ہیں, اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے. دیکھیے جی, ہم سب کیا چاہتے ہیں, یہ ملک ہم سب کا, ایک کاکر صاحب نے ٹھیک کہا, بلا شبہ الیکشن میں ہماری سیریز ریزرویشن ضرور ہے, لیکن چونکہ حکومت مل گئی عمران خان صاحب کو اور وہ حکومتی جماعتیں, اور ہم سب مل کے چاہتے ہیں کہ اس ملک کو ہم آگے لے کے جائیں. اس کا عملی گزارا کیسے کریں؟ میں یہ کروں, 6 مہینے ہو گئے ایک لیجسلیشن لے کے نہیں آئے. یہ کہتے تھے کہ سستا اور فوری انصاف دیں گے اور اس کے لیے ہم لیجسلیشن لے کے آئیں گے. 6 مہینے ہو گئے ابھی تک کمیٹیاں نہیں بنا سکے. جو یہ اب کاکڑ صاحب جن کو کس کہاں کا دفاع کریں گے, یہ وہ کمیٹیاں جو 1 مہینے کے اندر بنانی چاہیے تھی. رول آف پبلک اکاؤنٹ کمیٹی تو ایک ہے نا, میں اسٹینڈنگ کمیٹی, باقی اسٹینڈنگ کمیٹی کی بات ذرا سن تو لینا. اس ملک کی دیکھیں ایک لیول سے زیادہ اگر بلڈ پریشر شوگر گر جائے نا تو پھر یہ بہت نقصان دہ ہوتی ہے باڈی کے لیے. آپ ہمارا دور اچھا نہیں تھا. 22 کہاں تھا فارم ریزرو اس وقت, ہم کہاں چھوڑ کے گئے تھے, یہ آپ کو یاد ہے؟ جی آپ لوگ بتاتے ہیں 22 ارب ڈالر. ہم نے بتاتے, ساری دنیا بتاتی ہے. آج انہوں نے کہاں پہنچا دیا. مسئلہ ان کا کیا ہے, جو یہ ٹیم ہے نا یہ اکانومی نہیں ٹھیک کر سکتی. کہاں سے ٹیم ہے, یہی ٹیم لوگ ان کے پاس ہو سکتے ہیں. میں اسحاق ڈار صاحب میں کہتا ہوں ہمارا وقت بتائے گا نا. اسحاق ڈار صاحب اچھا تھا یا آج یہاں کھڑے ہو کے کہا گیا کہ ڈار صاحب کی پالیسی ٹھیک تھی اور میں نے نہیں کہی, اسد عمر صاحب نے کہی, اور نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہی ہے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ یہ جو موجودہ ٹیم ہے اس کے بس کا تو کام ہی نہیں ہے. فوری طور پر اگر انہوں نے وہ ایڈوائزر اپنے رکھ لیں, کوئی وہ جو بندہ اس بیماری کو پہلے سمجھ سکے, ان کو پتا ہو, جس کو تجربہ ہو. بدقسمتی ان کی یہ ہے کہ یہ سارا زمانہ کبھی حکومت پہ کسی عہدوں پر ہے ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں نا ہم تو نہیں آئے ہیں, تبدیلی والی جماعت ہے نا. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا جو آدمی نیا بھی آتا ہے, اگر آج آپ کی جگہ میں بیٹھ جاؤں میں بھی شاید یہ ہینڈل نہ کر سکوں جس طرح آپ ہینڈل کرتے ہیں, کیونکہ یہ تجربے کا کوئی لیول بدل نہیں ہے. انہوں نے تیاری کوئی نہیں کی تھی, کنٹینر پہ بیٹھے ہوئے تھے. اب بھی یہ دوسرے کی خامیاں, اس وقت ان کی بات چلتی تھی کہ ہماری خامیاں بھی اب لوگ ان سے اپنی کارکردگی کی بنیاد پر یہ اب خامیوں والا معاملہ تو ختم ہو گیا نا. وہ معاملہ انہوں نے کیش کر, وہ کہتے ہیں 6 ماہ لگیں گے نا. جو آپ نے سیاسی بات کی ہے سیاسی, میں کہتا ہوں اللہ کرے کہ سال یہ اور لے دیں, لیکن اگر سال بعد بھی ہم یہاں کھڑے ہوئے, اگر ہماری اکانومی کی یہی میں دل سے کہتا ہوں اس ملک میں ہمارا سب کچھ ہے, سب کا. ہم ایسی جگہ سارے میں چلے جائیں کہ سارے مل کے بھی ٹھیک نہ کر, اللہ نہ کرے. لیکن اس کے لیے فوری طور پر کچھ چیزوں کے اقدامات فوری طور پر کرنے چاہیے. دیکھ میں سکتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کو اٹیک ہو گیا ہے, باڈی اس کا وہ ہے, آپ نے اسے فوری طور پر اسپتال پہ اس کا علاج کروانا ہے, کیونکہ پہلا کام ہے اسے اسٹیبل علاج کر رہے ہیں نا, بیلنس آف پیمنٹ کا پریشر ختم کر دیا. یہ ہر روز کی بنیادوں پر ابھی تک یہ فائرنگ سے باہر نہیں نکلتے, فائٹنگ سے باہر نہیں نکلے. ابھی ان کو چاہیے کہ سیریسلی بیٹھ کر یہ اکانومی کے اوپر بے شک اپنے کوئی ایسے ایڈوائزر بنا لیں جن کو ہمیں نہ بتائیں, لیکن میں لکھ کے دینے کے لیے آپ کو تیار ہوں کہ جو موجودہ ٹیم ہے جو فائنانس کو ڈیل کر رہی ہے, ان کو اس بات کا تدارک ہے کہ ہم نے اس ملک کی اکانومی کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے. جہاں سیاسی معاملہ ہم نے کبھی بھی نہیں خواہش کی کہ ہم ان کی حکومت کو گرائیں گے, نہ ہماری ہے. یہ تو اپنے بوجھ سے روز بروز گر رہے ہیں. اگر ہم نے کرپشن کی ہے ہمارے خلاف کیسز ضرور ہونے چاہیے. ہم بالکل اس بات سے, اور شاید خاقان عباسی صاحب نے بار بار کہا ہے کہ اگر ایل این جی میں کوئی معاملہ ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. انہوں نے کسی پہ نہیں ڈالا, انہوں نے کہا کہ مجھے نیا بلائے, انہوں نے خود کئی دفعہ کہا. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی اگر کرنی ہے تو ایک راستہ ووٹ کریں. اگر ہمارے لوگوں کو انکوائری کی بنیاد پر ہماری اگر لوگوں کی انکوائری کی بنیادوں پر آپ کرتے ہیں اور آپ کے لوگوں کے ریفرنس بھی فائل نہیں ہے تو یہ قوم دیکھ رہی ہے. میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کورٹ کا فیصلہ آیا, ان کو پتا تھا میں نے جیل میں جانا ہے, وہ آئے تو انہوں نے یہاں فیس کیا ہے. الحمدللہ ہمیں پکا یقین ہے کہ ابھی ہائی کورٹ میں ہمارے کیس آ جائیں. ابھی 3 کیسز کا فیصلہ ہے جن میں لکھا گیا ہے
کہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کرپشن کی میں بتاتا ہوں کیا ہے نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ نہیں آیا نا. میں بتا رہا ہوں کیا وہ کیا ہے کہ وہ یہ بات اسٹیبلش ہو رہی تھی کہ یہ بے نامی دار ہے, یہ پیسے جو وہ بچوں کے نام بات ہے بچوں کے نام اپیل آئے گی. میں ابھی کہتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی کوڈ پہ تو میں کچھ نہیں کہتا. جس دن ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے یہ چیزیں پاس ہو گئی ہیں تو پھر آپ اس کو اگر یہ بات ٹھیک ہو گئی ہے, ہم نہ صرف یہاں میں اپنے الفاظ کی معافی مانگوں گا پھر میں کہوں گا کہ یہ بالکل ٹھیک, لیکن یہ تو ہمارا حق ہے نا کہ رول آف لا میں ہمیں پورا موقع دیا جائے. اپنے آپ کو ٹھیک ہے, بات اصولی ہے, مجھے اچھا لگا انہوں نے اچھی بات کی, لیکن ایک بات ان کو بتانا یہ تھا کہ جو قانون ہے نا نیب کا, کسی پبلک آفس ہولڈر کا کوئی اثاثہ پکڑا جاتا ہے جس کے پاس اس کی واضح ایکسپلینیشن نہیں ہے, دیٹ از ایزیوم ٹو بی کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹس, اس میں نہیں ایسا کوئی سزا ہوئی ہے, ویسے نہیں ہوئی. لیکن ان کی اس بات کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, اگر وہ ہائر عدالت سے بری ہو جاتے ہیں مجھے کوئی رائٹ نہیں ان کو کرپٹ کہنے. دوسری بات اس لا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر پہلے آپ نے یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ یہ پراپرٹی انوار الحق صاحب تو ہوگی نا اسٹیبلش ہو جائے, پھر میں نے ثابت کرنی ہے میری لا ول ٹیک ان کورٹ. سر آپ سمجھتے ہیں کہ ابائی صاحب نے دعویٰ کیا, جاوید ابائی صاحب نے کہ اکنامک ٹیم جو ہے وہ ڈلیور اس کی سیریسنس پہ ان کو خدشات ہیں, آپ بیٹھ کے کیا پری میچور ہے یہ کامنٹ, پری میچور ہے, میرے خیال میں وقت مزید چاہیے اور سال کے آخر کے بعد ہمیں ان چیزوں کو دوبارہ دیکھنا ہوگا. اکنامک انڈیکیٹرز نظر آئیں گے آپ کو, اتنا ٹائم ان کو پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کتنا ہونا, ویسے موسم تو بڑا یک بستا ہے, آپ نے اوور کوٹ بھی پہنا ہے, لیکن اس کے لیے سیاسی درجات کم ہونا چاہیے, زیادہ اتنا ہی ہونا چاہیے. دیکھیے کم ہو تو بہتر ہے, اچھا کم ہو تو آپ کیا بہتر ایڈوائز کریں ہے, گے, لیکن اگر بڑھ بھی جاتا ہے تو وہ بھی سیاست کا حصہ ہے, کوئی ایسی اس پہ گھبرانے والی بات نہیں. اچھا, اور آپ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بھی بات آتی ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے ان کو پولیٹیکل چیلنج ہرگز نہیں ہے, لیکن پولیٹیکل میجورٹی بھی بہت تھن ہے, آپ لوگ بھی سپورٹ کر رہے ہیں, پنجاب میں بھی یہ بھی ایک معاملہ ہوتا ہے کہ جہاں ٹیم کے حوالے سے فیصلے کر رہے ہو یا پولیٹیکل ڈیسیجنز لینے ہو اس میں مشکلات آتی ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ سینس آف دا گورنمنٹ جو ہے نا وہ اسٹیبل ہے, اینڈ سینس آف دا گورنمنٹ از ویری امپورٹنٹ رادر دین نمبر آف دا گورنمنٹ. اگر مسلم لیگ نون والے جاوید صاحب کی طرح کی اپروچ رکھے نا کہ جی ہم کیس لڑیں گے اور اگر ہم بری ہو کے آ جاتے ہیں, یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر خود ہی کم ہو جائے گا. ہم تو دیکھیں نا, ہم پولیٹیکل پارٹی ان کے مخالف ہیں, ان کا کوئی کیس آتا ہے ہم نے تو کہنا جی یہ ان پہ کرپشن کا چارج لگ گیا, لیکن اس طرح کی سوچ, اب آپ حکومت ہیں, نہیں ہم حکومت بھی ہیں, لیکن ہمارا کام بھی ہے کہ کرپٹ پریکٹس ہوئی ہے اگر تو اس کو پروسیکیوٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل ٹیمپریچر کیسے کم ہوگا, جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ اداروں کو تسلیم کر لے گی نا اور ان کے کہے کو نیازی اور نیب کا گڑھ جوڑ نہیں کہے گی, حالات خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. اب بھائی صاحب آپ کے لاسٹ میں کہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے فیاض چوہان صاحب کو وہاں چھوڑا ہوا ہے اور کچھ لوگ یہاں چھوڑے ہوئے ہیں, یہ مجھے ہر پارٹی میں دانیال اور وہ سب پارٹی میں یہ کہتا ہوں کہ ضرور ہوں گے, لیکن یہ جو ماحول حکومت اپنا وہ نہیں جو بوجھ پہ خود اپنے آپ کو گرا رہی ہے, اس حکومت کو میں جملہ ایڈوائز کرتا ہوں. پچھلے 5 دن پہلے رانا ثناءاللہ صاحب کی ایک ٹیپ ہے, وہ سن لیجیے گا, وہ کس لیول میں گفتگو کرتے ہیں, آپ کو مسلم لیگ نون کی سوچ کا اندازہ ہوتا ہے. صاحب کا بہت شکریہ, جاوید ابائی صاحب, انوار الحق کاکڑ صاحب, تھینک یو ویری مچ 3 آف یو. اور ویورز اب آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ جو ملکی معیشت اقتصادیات ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے. جو آج کی ڈسکشن تھی مختلف افراد پر مبنی تھی, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کل تک لیے مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل رات 8:05 آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک لیے سید انوار الحسن اور پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.